अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, दिस इज़ फ़िज़ा कुरैशी विद फ़िज़ाज़ फोरम। आज का जो दिन है 10 दिसंबर, वो दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो आज का जो दिन है 10 दिसंबर, वो इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और 1948 में 10 दिसंबर के दिन यूनाइटेड नेशंस ने UDHR, जो कि हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो डॉक्यूमेंट है, उसको अडॉप्ट किया था और राइज किया था। ये उस वक्त यूनाइटेड नेशंस का जो नया एक इदारा बना था, उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। UDHR का जो डॉक्यूमेंट है वो इंसानी हुकूक का एक बुनियादी और अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है पूरी दुनिया में। इसलिए ये उसी निस्बत से हम ये दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन का जो एक बहुत अहम दूसरा अहम और बहुत बड़ा पहलू है, वो 16 डेज एक्टिविज्म ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन का है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए जो है वो हमारे आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम और मशहूर शख्सियात, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, उनको हमने मदऊ किया है। उनका मैं आपसे मुख्तसरन तारुफ कराती जाऊं, इसलिए कि उनका दोनों का तारुफ इतना बड़ा है और उनकी अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हैं कि एक पूरा प्रोग्राम चाहिए उन दोनों के तारुफ पेश करने के लिए। सबसे पहले मैं आपके साथ तारुफ करवाऊंगी डॉक्टर सीमी कमाल साहिबा। आपको सबको पता है कि सीमी कमाल वो विमेन राइट्स एडवोकेट हैं जिनका 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है वाटर सेक्टर में। उनको हम वाटर लेडी भी कहते हैं। पॉवर्टी एलिविएशन हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, जेंडर इक्वालिटी हो, उनका जो है वो इन सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा नाम रहा है। वो हिसार फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। वो पाकिस्तान नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन के साथ भी काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान चैप्टर जो एवरी वुमेन प्रिटी का है, उसको भी पाकिस्तान चैप्टर को वो चेयर करती हैं। 400 से ज़ायद उनकी पब्लिकेशंस आ चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सीमी कमाल साहिबा, बी विद बहुत अस। शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बस सीमी कमाल काफ़ी है। शुक्रिया। ओके थैंक यू सो मच। दूसरे जो हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट अलीपल साहब। आप सब उनको जानते हैं, वो पीस कीपर और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। बहुत अरसे से वो इन सारे इश्यूज पर आगे आगे रहे हैं, काम करते रहे हैं। और एक इनिशिएटिव है उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन राइट्स नाउ पाकिस्तान, उसको लीड करते हैं। He is masters in law from US and he has done his masters in human rights and social development from Thailand. He has also written a book on international criminal court. Thank you very much Ali, आपने टाइम निकाला। सुबह भी मैंने आपको कॉल की थी तो यू आर बिजी इन द कोर्ट और वो सारी चीजें चल रही थी। वेलकम, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, वी अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने टाइम निकाला। सबसे पहले जो है वो हम सीमी की तरफ आते हैं। सीमी, 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि व्हाट इज 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, और फिर इसको हम लिंक किस तरह करते हैं ह्यूमन राइट्स से, और उसका आखिरी इख्तितामी दिन हमने ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल डे पर क्यों रखा है। सीमी। ओके, ये जो हर साल ख़वातीन के ऊपर किए जाने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो 16 दिन मनाए जाते हैं, ये बैनुल अक़वामी तौर पे मनाए जाते हैं। और ये कैसे शुरू हुए? जब ख़वातीन की तरक्की का ज़िक्र आता है या ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली का ज़िक्र आता है, तो उस वक्त दुनिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। उसमें से एक ये भी था कि हम ख़वातीन का आलमी दिन मार्च में मनाते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी ख़वातीन का दिन भी मनाते हैं। फरवरी में जो आलमी दिन है वो मार्च में होता है। उसके अलावा फिर ये देखा गया कि दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी जानें पेश की हैं, अपनी जानों से वो अपनी हाथ धो चुकी हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ तशद्दुद भी सहा है। तो देखा जाने लगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है। तो कुछ हमारे सामने एक कहानी आई कि डोमिनिकन रिपब्लिक में वो 4 बहनें थीं जिनको बटरफ्लाई सिस्टर्स भी कहते हैं।
اور ان میں سے 3 کا ایک ساتھ قتل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ ان کی جو جدوجہد تھی وہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی تھی، لیکن وہ انسانی حقوق کے لیے بھی تھی، اور وہ جمہوریت کے لیے بھی تھی. لہٰذا یہ جو ان کی کہانی ہے ان بہنوں کی، یہ بہت بہت دل دہلا دینے والی کہانی ہے کہ ان کے 4 میں سے 3 بہنوں کے شوہروں کو پکڑ کے لے گئی تھی وہاں کی پولیس، ان کو بند کر دیا گیا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایک تحریک چلائی، اس تحریک کے نتیجے میں ان کو پکڑا گیا، ایک دن ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر یہ غائب ہو گئیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اوپر بڑا تشدد کر کے ان سب کو قتل کیا گیا تھا. اور وہ وہاں کی جو بھی ادارے تھے، جو لوگ شامل تھے اس میں، اور پھر بڑی بڑی بربریت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. تو یہ جب کہانی ابھری تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو دن تھے جن میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، ان دنوں سے یہ تحریک شروع ہوتی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے 10 دسمبر کو، آج کے دن، جو کہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے. اس سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ انسانی حقوق ہیں، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ کیونکہ وہ جسمانی طور پہ مختلف ہیں، اور واقعی ان کی کچھ ذہنی طور پہ بھی جس طرح سے ہمارے دماغ بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس کی سوئیاں چلتی ہیں وہ مردوں کے لیے الگ ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہے. تو ان چیزوں کو استعمال کر کے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے جسم میں ایک اور انسان کو پالتی ہے، مرد یہ نہیں کر سکتا. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر اس کے اوپر ایک بڑی دنیا میں کہانی بنتی رہی ہے کہ ان کے حقوق بھی علیحدہ ہونے چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں ان کے مساوی حقوق ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے. ظاہر ہے کچھ چیزیں مختلف ہیں، وہ تو 2 مردوں میں بھی ہوتی ہیں اور 2 عورتوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کے حقوق جو ہے وہ انسانی حقوق ہیں. اس سفر میں ایسا بھی ہوا کہ بیچ میں سیڈو کا بھی ذکر آیا، جو ایک کنونشن ہے ڈسکریمنیشن کے خلاف. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کافی نہیں ہے اور اب اس کے آگے بھی بڑھنا ہے. اس کے بارے میں کچھ دیر بعد بات کروں گی. بس یہ بتاتی چلوں کہ جو انسانی حقوق کا عالمی دن ہم مناتے ہیں، جو اس کی ریزولوشن تھی، وہ جو تھی وہ بھی ایک خاتون نے شروع کی تھی. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور یہ فرینکلن روزویلٹ کی بیگم تھی، ان کا نام تھا ایلینا روزویلٹ. اور وہ جو کام سارا ہوا تھا ادھر یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں، اس میں پاکستان کی بھی ایک خاتون شامل تھی، بیگم شائستہ اکرام اللہ. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے. اب میں یہاں بس کرتی ہوں. Thank you very much, Simi, for giving the background of the 16 days activism. اور خود یہ بھی کہ ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے کہ پاکستانی خواتین، بیگم شائستہ اکرام اللہ کا جو کردار رہا، اور پھر خواتین نے اس انیشیٹو کو آگے کیا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس بیک گراؤنڈ. اور بالکل صحیح بات ہے کہ ویمن رائٹس آر ویری مچ ہیومن رائٹس. علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے سچویشن کیا ہے، کیا صورتحال ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انسانی حقوق کی جو صورتحال اس وقت پاکستان اور پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس میں ہے، اور اس حوالے سے جو ڈسٹرکٹس ہیں، دیکھیں ان سب کا کانٹیکسٹ الگ الگ ہے، لیکن نیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 ایشوز جو ہیومن رائٹس کے ہیں وہ ہر جگہ پہ سیم ہیں. سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ ہے انفورس ڈسپیئرنس کا. انفورس ڈسپیئرنس کا ایشو اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، یا بلوچستان میں، یا سندھ پروونس میں دیکھیں، یا صدرن پنجاب یا پنجاب میں دیکھیں، وہ سیم ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان گم ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جبری گمشدگی، وہ گم ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس جو سیٹ آف رائٹس ہوتا ہے نا، ایک رائٹ نہیں، سیٹ آف رائٹس ہوتا ہے، وہ پورا سیٹ غائب ہو جاتا ہے. اور وہ جو لا کا پروٹیکشن ہوتا ہے، اس لا کی پروٹیکشن سے آؤٹ سائڈ پہ رکھا جاتا ہے، اور اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن، انٹرنیشنل لا، جو پارلیمنٹری لا، کوئی بھی لا الاؤ نہیں کرتا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سندھ پروونس سے 2017 سے اس وقت تک جو سینکڑوں افراد گمشدہ ہیں، ان گمشدہ افراد تک ان کی فیملیز کی ایکسیس نہیں ہے. ان کی فیملیز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے، ان کو کون اٹھا کے لے گیا ہے، اور ان پہ کتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور سارے جو لا کے پروٹیکشنز ہیں وہ ان سے باہر ہیں.
یہ جبری گمشدگی جو ہے وہ اس میں اس کو کاؤنسل تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوتی، اس کی ٹرائل نہیں ہوتی، اس کو چارج کا نہیں بتایا جاتا. یہ ہے پہلا ایشو. دوسرا اہم ایشو جو اس وقت ہم ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز دیکھتے ہیں وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن مینس کہ آپ کو اظہار کی آزادی ہو، کہ آپ جو سمجھیں کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، وہ آپ بول سکیں. اور اس میں اگر آپ کو اظہار کی آزادی نہیں ہے، یا اگر آپ بولتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے یا آپ ریئل ورلڈ میں بولتے ہیں، تو دوسرے دن آپ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بھی، اس کو ہم سیکنڈ امپورٹنٹ ایشو آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، جو اس وقت چاروں صوبوں میں جو ہے وہ عام ہے. اور تھرڈ ایشو اس وقت جو اہم ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ مینس کہ ریاست کے ادارے جس کو جہاں دیکھیں بنا ٹرائل کے، بنا کاؤنسل کے، بنا چارجز کے، بنا کورٹس کے، اس کو یا ہاف ٹرائی کر دیں یا فل ٹرائی کر دیں. اور جو پولیس والے ہیں وہ اپنے ساتھ پولیس والے نہیں بلکہ سیولینز لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی نظر میں مجرم ہے یا ملزم ہے، وہ قانون سے باہر بالا تر ہو کر اس کو زخمی کر دیتے ہیں. دیکھیں دیپک کا کیس سندھ میں ایک اہم کیس ہے نا. دیپک کا کیس آج کل سوشل میڈیا پہ کسی اور حوالے سے بھی چل رہا ہے، لیکن دیپک کا کیس امپورٹنٹ کیس ہے، جس کو سٹنگ جو ڈی آئی جی اس وقت ہیں پولیس کے، وہ جب ایس ایس پی ہوا کرتے تھے یہاں پہ، تو انہوں نے اس کو پولیس مقابلہ کر کے ہاف ٹرائی کیا تھا. اس کی دونوں ٹانگیں ختم ہو چکی ہیں، وہ معذور ہو چکا ہے. تو یہ جو آفنس ہے اس نے کیا ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ملی، اور دیپک کو اس وقت کوئی کمپنسیشن نہیں ملی. یہ تین جو ہم سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. اور چوتھا ایشو جس کو میں الگ ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے بھی کہ وہ امپورٹنٹ ایشو فرسٹ نمبر پہ آتا ہے اور وومین کا ایشو ہے، وہ ہے کرائم اگینسٹ وومین. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس اے وائلنس اگینسٹ وومین، دس از اے کرائم اگینسٹ وومین. کرائم از اے اسٹرانگ ورڈ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ روزانہ ہوتا ہے. اگر اینوئل رپورٹ کسی ہیومن رائٹس ادارے کی یہ پبلش کرے کہ ہزاروں عورتیں آنر کلنگ کے نام پہ جو ہے وہ ماری جاتی ہیں پورے پاکستان میں، یہ تو ہے رپورٹڈ، لیکن ان رپورٹڈ جو ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں کہ یہ 4000 سے بھی زیادہ ہوں گی. اور اس میں دوسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ دس از اے ٹرائبل ایشو، دس از اے فیوڈل ایشو، یہ جیکب آباد میں ہوتا ہے، یہ سکھر میں ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اب یہ تھرپارکر میں بھی ہوتا ہے، اب یہ عمر کوٹ میں بھی ہوتا ہے، اب یہ بدین میں بھی ہوتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن جب اگر آپ وومن رائٹس کو پرٹیکولرلی اس کو دیکھیں گی تو میں کہوں گا کہ یہ عورت کے دو جو ہیومن رائٹس ہیں اس پہ خاص طور پہ یہ میل کا اٹیک ہوتا ہے. ایک تو ہے فریڈم آف میکنگ ڈیسیژن، اور دوسرا اس میں جو ہوتا ہے رائٹ ٹو پراپرٹی، اور رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ. رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ جو ہوتا ہے یہ ایسا رائٹ ہے جو مرد اس کو بالکل ٹالریٹ کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی میں تیاری نہیں ہے کہ عورت اس کی اجازت کے بغیر کہیں جائے. اور دوسرا ہے کہ عورت اپنے فیصلے خود کرے. یہ دو رائٹ جب وہ ایکسرسائز کرنا شروع ہو جاتی ہے تو یا تو پھر غیرت کے نام پہ یا پھر دوسرا تشدد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں ہیومن رائٹس کی. اس کے علاوہ ہراسمنٹ ہے، بانڈڈ لیبر ہے، لیبر رائٹس ہیں، اور بچوں کے ایشوز ہیں جو ابیوز، سلیوری ہے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو سندھ، پاکستان اور دوسرے سارے صوبوں میں جو اہم ایشو ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ یہ سمجھنا چاہ رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، اور اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کنٹینیو کروں اس میں سمجھانا چاہوں گا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں جو اگر پبلک اس وقت دیکھ رہی ہے ہمیں، دیکھیں ہیومن رائٹس ہیں وہ ہمارے کلیمز ہیں کہ جی ہم انسان ہیں، ہمارے کچھ حقوق ہونے چاہیے، لیکن وہ حقوق جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مورلی تو ہوتے ہیں کہ جی مجھے کھانا چاہیے، مجھے پینا چاہیے، مجھے سانس لینی ہے، یہ ہمارے مورل رائٹس ہوتے ہیں. جب تک ان کو لیگل بیکنگ نہیں ہوتی، کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہوتی، وہ آپ کورٹ میں یا کسی بھی ادارے کے پاس کلیم نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں جسٹسیبل. اب جسٹسیبل رائٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل رائٹس جو لیول پہ ہیومن رائٹس سے ریکگنائزڈ ہیں، پاکستان میں وہ سب رائٹس ریکگنائزڈ نہیں ہیں. مثال کے طور پر انٹرنیشنلی رائٹس آف مائنورٹیز جو ہیں وہ فلی ریکگنائزڈ ہیں، لیکن اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے تو اس میں کسی مخصوص جو مذہب رکھنے والے کو آگے ترجیح ہے اور دوسرے مخصوص مذہب رکھنے والے کو پیچھے رکھا جاتا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا جو ہے وہ گارنٹیز آل رائٹس فار آل سٹیزنز.
یہ ہمارا ہی کانسٹیٹیوشن ہے جو پرائمری رائٹس دیتا ہے ایک سٹیزن کو اور دوسرے سٹیزنس کو سیکنڈری رائٹس دیتا ہے. اس کے بعد دوسرے لاز ہیں جو انتہائی ڈسکریمنیٹری ہیں, جس میں آپ کہیں گے کہ مائنورٹیز ہیں, ریلیجس مائنورٹیز, تو ان کے ساتھ اتنا سلوک ہوتا ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہے. اور پھر آتے ہیں ہم جو سیکشل مائنورٹیز ہیں جس میں ٹرانسجینڈرز ہیں, یہ تو ان کی زندگی اجیرن ہے. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی منیمم رائٹس ہیں پاکستان میں. ان کے پاس نہ جو کمپلیٹ رائٹ ٹو لائف ہے وہ بھی نہیں ہے. روزانہ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے, روزانہ ان کو ٹارچر ہوتا ہے. اب اس میں جو 3 چیزیں ریاست کی ہوتی ہیں کہ وہ جو سٹیزنز کو, شہریوں کو مہیا کرتی ہے. دیکھیں, ریاست کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ہر شہری کے رائٹ کی ریسپیکٹ کرے, اس کے رائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے. مثال کے طور پر اگر ایک ہندو ہے وہ دیوالی منانا چاہتا ہے تو اس کو دیوالی منانے دے. ایک مسلم ہے وہ عید منانا چاہتا ہے, کرسچن کرسمس منانا چاہتا ہے, تو وہ ان کے رائٹ کی ریسپیکٹ کرے اور چھیڑ چھاڑ نہ کرے, ان کو پروٹیکشن دے. یہ فرسٹ رائٹ, جس میں اس کی ریسپانسبلٹی ریاست کی. دوسری ریسپانسبلٹی ریاست کی یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شہری کسی ایک شہری کے رائٹ سے چھیڑ چھاڑ کرے, کوئی مافیا, کوئی گنڈا اس شہری کو تنگ کرے, تو اس کو پروٹیکشن دے. دس از اے رائٹ آف پروٹیکشن. یہ دوسری ریسپانسبلٹی. تیسری یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست پہ یہ اہم ذمہ داری تیسرا نمبر والی ہوتی ہے کہ اتنے ریسورسز رکھے کہ تھرپارکر سے لے کے کشمور تک, کشمور سے لے کر وزیرستان تک یا کراچی تک, پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو فوڈ, رائٹ ٹو ہیلتھ, رائٹ ٹو شیلٹر, یہ سارے رائٹس مہیا ہونے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی فضا, پاکستان میں یہ سارے رائٹس میسر پریکٹیکلی نہیں ہیں, لیکن یہ ہیں ہیومن رائٹس اور کلیمز. تھینک یو ویری مچ علی صاحب. بہت ڈیٹیل میں اور بڑا کیٹیگوریکلی آپ نے جو ہے وہ ہیومن رائٹس پر بھی بات کی, اور اس وقت ہم کس صورتحال سے 2-4 ہیں. آپ نے جو ریسنٹ ابھی ایگزامپلز ہیں ان کی بھی بات کی. ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ جو قصور میں بھی واقعہ ہوا ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں یہ ہیومن رائٹس کے ہی اس میں آتا ہے. حالانکہ یہ بڑا غربت کی طرف جو ہے وہ صورتحال کو لے کر جاتا ہے, مگر جو آپ نے بات کی کہ یہ ایک اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے. ایک باپ مجبور ہو گیا کہ اپنے 5 بچوں کو جو ہے وہ ندی کے حوالے کر دے, دریا میں ڈال دے, تو اٹس آلسو اے ہیومن رائٹ ایشو. تو یہ ساری چیزیں بہت ہمیں جو ہے وہ ایک کوسچن مارک ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور چیزوں کو کس طرف لے کر چلنا چاہیے. سیمی آپ کی طرف پھر آئیں گے. علی صاحب نے جو ہے وہ ویمن رائٹس کی بھی اس طرح بات کی کہ اٹس اے کرائم کے حوالے سے بات کی, اور جو ریسنٹلی ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ واقعی جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ڈسکرمنیشن نہیں, مگر اب ہم وائلنس کی بات کر رہے ہیں. تو واقعی یہ صحیح بات ہے کہ وائلنس اور کرائم کے زمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس وقت جو پاکستان میں وائلنس اگینسٹ ویمن یا کرائمز اگینسٹ ویمن کی جو صورتحال ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی سیمی؟ سوری اباؤٹ دیٹ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ علی پلے نے جو ابھی بات کی ہے انسانی حقوق کی, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ صحیح پیرایا ہے جس کے اندر رہ کے پھر ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیے, جو انسانی حقوق ہیں یہ پوری انسانیت کا ایک مشترکہ ورثہ ہے. یعنی ساری دنیا کی جتنی اقوام ہیں وہ ساتھ بیٹھی, ان کے مختلف دین تھے, وہ مختلف علاقوں میں رہتی تھیں, ٹھیک ہے, ان کی رنگ برنگی جلدیں تھیں, وہ سب بیٹھ کے ان سب نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری انسانیت پہ یہ سارے قوانین لاگو ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جب ہمارے ملک نے جب اس پہ سائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے دستخط اس پہ ڈالے ہیں, تو پھر یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں اس کو ہم آدھا لیں گے, اس والی شق کو ہم پورا لیں گے, فلانی شق کا ہم ایک چھوٹا سا حصہ لیں گے, اور یہ ہمارے اس میں یہ ہم نہیں مانتے یا وہ نہیں مانتے. تو ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب پوری جو دنیا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ ایک دیہی علاقہ بن چکی ہے. ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے, ہر ایک کا کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے کسی نہ کسی قسم کا رابطہ ہے یا کوئی رشتہ ہے. تو ان حالات میں ہمیں اس مشترکہ انسانیت
کے ورثے کی بات کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم اس کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے تو پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے حقوق یہ ہیں, یہ کرسچن ہے تو اس کے اتنے کم ہیں, یا کسی اور ملک میں ہم کہیں کہ وہ جو کوئی یہودی ہے تو اس کے زیادہ ہے, یا سفید جلد والا ہے تو اس کے زیادہ ہیں, اور مسلمانوں کے یا کالی جلد والوں کے کم ہیں. تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے. ہم اگر اپنے آپ کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شمار کرتے ہیں یا شمار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسانی حقوق کو مکمل طور پہ اپنانا ہوگا. جب ہم انسانی حقوق کو مکمل طور پہ اپنانے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مکمل انسانی حقوق ہیں. آپ ان کے لیے کوئی الگ قسم کے قانون نہیں بنا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کے اوپر اگر فلانے علاقے کا کوئی پرانا رواج ہے تو وہ عورتوں کے اوپر وہ لاگو ہوگا, وہ مردوں کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں نا, ہمارے ملک کے سارے مرد انگریزی لباس پہن کے پھرتے ہیں, اس میں کوئی انہیں نہیں کہتا کہ یہ تو بڑی غلط بات آپ کر رہے ہیں. عورتوں کے لباس پہ مستقل ایک ہنگامہ مچا رہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ آپ جو ہے یہ آپ مغربی تہذیب کا حصہ بن گئے. یہ کیا ہے, اب کیا تہذیب مغربی مشرقی کیا ہے, اب سب ہم ساتھ ہی مل کے رہتے ہیں. ایک تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مکمل طور پہ انسانی حقوق ہیں تو پھر ان کے ساتھ جس قسم کے رویے ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے, اور ان رویوں کو ہمیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اور جیسا علی نے کہا کہ عورتوں کے خلاف اگر کوئی جرم کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جرم مانے. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری کسی تہذیب کا حصہ ہے یا یہ ہمارے کسی پرانے خیال کا حصہ ہے. تو مردوں کے اوپر تو دوسرے قسم کے قوانین ہیں, عورتوں کے اوپر جو پوری ہماری پرانی تہذیب ہے اس کا پورا وزن عورتیں لے کے چلیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. پھر ایک اور بات علی نے کہی تھی جو میرے دل کو بہت لگی, اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ چاہتے ہیں, مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کہیں نہ جائیں, ٹھیک ہے, اور اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کریں. ذرا سوچیں کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں, کیوں وہ باہر نہ جائیں اور کیوں فیصلہ نہ کریں. اس لیے کہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ عورتوں کی سوچ اور ان کی جسم پہ مکمل طور پہ مردوں کا قبضہ ہونا چاہیے. کسی مرد کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا سوچیں اور وہ کیا پہنے اور کون ہے جو ان سے شادی کرے یا نہ کرے یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ قائم کرے. مرد چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ عورتوں کا قابو نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مرد عورتوں سے بہت خوفزدہ ہے. عورتوں کے اندر جو تخلیق کی قوت ہے اس سے مرد بہت خوفزدہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس تخلیق کی قوت پہ مردوں کا کنٹرول رہے. اور اسی لیے پوری صدیوں سے جو عورتوں کے خلاف جو استحصال ہو رہا ہے اس کی پوری کہانی آپ اس نقطے سے سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں تو یہ بتائیے, پوری ہماری تاریخ میں, انسانی تاریخ میں بہت سی خواتین ہیں جو بہت آگے, جیسے جب ہم منگولوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم وہ ہلاکو خان اور فلانے خان کی بات کرتے ہیں. ان کی بیٹیاں بھی تو تھیں انہوں نے کے قبضے کیے ہوئے علاقوں پہ باقاعدہ حکومت کی ہے, ٹھیک ہے, کئی دہائیوں پہ کی ہے, اور واقعی ان کو کچھ تہذیب سکھائی ہے. ان کا تو ذکر نہیں ہوتا نا, میرا خیال ہے آپ کی جو سننے والے کسی نے نہیں سنا ہوگا. اسی طرح سے جب مغلوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انگریزوں کے خلاف جو جدوجہد ہوئی ہے اس میں رانی آف جھانسی کے علاوہ وہاں پہ دوسری مغلوں کی جو مسلمان خواتین بھی تھیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے فوجوں کو چلایا ہے اور انصاف فراہم کیا, کیا کچھ کیا ہے. ان کے تو نام ہم نہیں سنتے, ٹھیک ہے. بھوپال کی خواتین کا ہم اتنا نام نہیں سنتے. بہت سی خواتین ہیں ہر خطے میں جنہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے, لیکن ان کا ہم نام نہیں سنتے کیونکہ ہم نے ان کو اپنی تاریخ میں سے نکال دیا ہے. اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں نا اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہائی وے کے اوپر جو خواتین کے ساتھ جو تشدد کیا گیا, یہ کیوں ہوا اور اس کا کیا ہوا. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ کوئی بھی مرد کسی عورت کی عزت کو پامال کرتا ہے تو ساری جو ہماری سرکاری مشینری ہے وہ اس مرد کو بچانے میں لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس لڑکی کی یا اس خاتون کی کسی کو فکر نہیں ہوتی, اس مرد کو بچانا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس مرد کو بچانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی تو ماں بیٹیاں ہیں,
اس کی بھی تو بہن ہے, اس کے بھی تو بچے ہیں. مطلب میں تو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو ایک طرف کر کے ہم مرد کو بچانے میں لگے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو الٹا ختم اس سے کرنے کی ضرورت کوسچنز ہے. کرتے ہیں کہ تم نکلی کیوں, رات کو 2 بجے کیوں نکلی, کس یہ ہر طرح کے سوال کیا کیے جاتے ہیں تاکہ, کیونکہ مرد کو بچا رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصور تو اسی عورت کا تھا, ٹھیک ہے, مرد بیچارے کا کیا قصور تھا, تو مرد کو بچانا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں, مطلب بالکل سادی زبان میں. اور اس کے لیے پوری مشینری جو ہے وہ چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ ہمارے انصاف کے ادارے ہوں, پولیس ہو, کوئی بھی ہو, تو یہ بہت ایک ایسی صورتحال ہے جس کے لیے تو ہمیں سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب عورت مارچ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں مرد مارچ کر رہا ہے تو 4 بندے آتے ہیں تو مرد مارچ نہیں ہوتا. اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ استحصال کس کا ہو رہا ہے اور کس کو ضرورت ہے اس مارچ کی, کس کو ضرورت ہے سڑکوں پہ آنے کی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ خواتین کو نکلتے رہنا چاہیے. اور وہ مرد علی جیسے ہمارے دوست ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں بہت سارے صحیح راستے بھی دکھا سکتے ہیں, قانونی راستے. ہمیں یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک عورتیں خود یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ہمارے حقوق مردوں کے برابر ہیں. اس وقت تک ہمیں جدوجہد جاری رکھنی ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ختم نہیں ہوگا, یہ جدوجہد کے بغیر ختم نہیں ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اخباروں میں کچھ لکھ دیں گے اور یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اس ملک پہ جہاں پہ اتنی زیادہ جبری گمشدگی ہوتی ہے, عورتوں کی بھی شاید ہو رہی ہو, وہ تو صدیوں سے ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو مار کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے, ان کی تو جسم تک نہیں ملتے کبھی بھی. جب انہیں کاری کر کے سندھ میں یا کسی اور وجہ سے کے پی میں یا بلوچستان میں یا پنجاب میں, اور اب تو شہروں میں بھی یہ سب کچھ پھیل چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اس قسم کا جو ایک استحصالی, پدرشاہی, ظالمانہ اور غاصبانہ نظام ہے, ٹھیک ہے, اس میں میں یہ بھی مانتی ہوں کہ کچھ مرد بھی پستے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں عورتیں پستی ہیں. اور یہ جو غاصبانہ پدرشاہی نظام ہے اس کو ختم کرنے میں وقت لگے گا اور جدوجہد لگے گی. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ سیمی. اور بڑا جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ نے جو ہے وہ گلوبل پرسپیکٹو بھی دیا, چیزوں کو لنک بھی کیا, اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کا بڑا آپ نے کرٹیکل جو ہے وہ تجزیہ پیش کیا ہے. علی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے, اور پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں کوئی اتنی اچھی جو ہے وہ صورتحال نظر نہیں آتی. کیا کون سے ادارے ہیں جو کہ انسانی حقوق پر پاکستان میں کام کرتے ہیں, اور کیا پالیسی کے حوالے سے اگر ہم آئیں تو اس کے حوالے سے کیا کام نظر آتا ہے؟ اس پر تھوڑا سا اگر آپ اوور ویو دیں ہمیں. فضا بالکل میں اس پہ آتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کے خلاف کرائم ہیں اور ہمارے جو دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف کرائم ہیں, ٹرانسجینڈرز کے خلاف کرائم ہیں, کمزور کے خلاف اسٹرانگرز کے کرائم ہیں, یہ ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے, اس کی وجہ ہے ڈسکریمنیشن کہ آپ کسی کو جینڈر کے بیس پہ, کسی کو اس کی اورینٹیشن کی بیس پہ, کسی کو کسی کے مذہب فلسفی کے بیس پہ آپ کرتے آتے ہیں ڈسکریمنیٹڈ, اور وہ کہتے ہیں کہ اس بنا پہ اس کو الگ کر دو, اس بنا پہ اس کو آؤٹ کر دو. تو یہ سارے الگ الگ کر کے باقی جو چند لوگ بچتے ہیں وہ سارے اس پہ حکمرانی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن از ناٹ الاؤڈ. ڈسکریمنیشن از ناٹ الاؤڈ, یہ کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے, سب لاز کہتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں, پوری سندھ میں یہ ہو رہی ہوتی ہے. کہیں عورت کو جاب نہیں مل رہی ہوتی, عورت کے ہونے پر, پریگننٹ ہونے پر اس کو جاب نہیں مل رہی, کسی ٹرانسجینڈر کو جاب نہیں مل رہی, ہندو ہونے پہ, کرسچن ہونے پہ جاب نہیں مل رہی. تو اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو ایک سیکنڈ کے لیے امپلیمنٹ کریں تو ہمارا یہ پورا اسٹرکچر ڈاؤن ہو کر نیچے آ کے گرے گا, کیونکہ سارا کھڑا ہی ڈسکریمنیشن پہ ہے, اور اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو سارا نیچے آ جائے گا. دوسری سیکنڈ پوائنٹ میں ایک چھوٹی سی یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کو جو سیمی نے کہا کہ یہ رائٹ موومنٹ کا, فریڈم آف موومنٹ کا کیوں نہیں دیتے اور ڈیسیشن میکنگ کا کیوں نہیں دیتے. دیکھیں انسانی حقوق کا ایک چھوٹا سا فریم ہوتا ہے, خوبصورت سا فریم ہے,
اس میں یہ فریم ہے کہ اگر آپ کو ایک رائٹ ملے گا تو دوسرا بھی مل سکے گا ورنہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو فریڈم آف موومنٹ ہے تو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہوگا, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہوگا تو آپ کا رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہوگا, رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہوگا تو آپ کا رائٹ ٹو کیریئر ہوگا. یعنی ایک رائٹ دوسرے سے جڑا ہوا ہے, آپ سے ایک رائٹ چھین لیں گے تو دوسرا نہیں مل سکتا. تو رائٹ, ہیومن رائٹس آر انڈیویزبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ رائٹ لے لو اور یہ چھوڑ دو. مجھے سارے اپنے رائٹس ایک دفعہ ایک جگہ پہ چاہیے. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ کون سے ادارے ہیں اور وہاں کیا کیا ایشوز ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے. یہ نیشنل اور پروونشل لیول پہ یہ ادارے ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ادارے یہاں پروونسز کو زیادہ ملے ہیں اور فیڈرل لیول پہ ہیں, وہ ان کا اپنا رول ہے لیکن وہ کرٹیل ہو چکا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس سے, جس کے اوپر شیری مزاری صاحبہ فیڈرل منسٹر ہیں اور نیچے جو ہے سندھ گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہیں. اب اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں, ہیومن رائٹس کے جو ادارے پہلے تو یہ سیکرٹری اور منسٹر ہوتے ہیں, یہ سب دیکھیں کہ ہیومن رائٹس اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, عورتوں کی پراپرٹی سے لے کر معذوروں کی جاب کی کوٹا, ٹرانسجینڈرز کو ان کا روزگار نہیں ملتا, ان پہ تشدد ہوتا ہے, عورتوں کو ہراسمنٹ, بانڈیڈ لیبر, یہ سارا اس میں آ جاتا ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنرز ڈسٹرکٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ساری ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ اس طرف دھیان کم دیتے ہیں. ان کا سارا دھیان ریونیو پہ ہوتا ہے, ریونیو فنڈز پہ اور جنریشن پہ ہوتا ہے, ہیومن رائٹس پہ نہیں ہوتا. ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. اور ریاست کے ادارے جو ہیں وہ, اور فیڈرل منسٹری جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ سنبھال رہی ہے, میرا کچھ جائے نہیں. جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں, شیری مزاری صاحبہ 2 سال یا 3 سال ہو چکے ہیں, میں نے شیری مزاری صاحبہ کو سندھ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. تو فیڈرل منسٹر آف ہیومن رائٹس اگر کسی پروونس میں 2 سال کے بعد بھی نہیں جا سکتی تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی. تو ایک تو یہ ہوگا یہ. اب دوسرا ہے ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز, جن کو ہم کہتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوشنز آف ہیومن رائٹس, NIHR, جس میں ہماری سندھ ہیومن رائٹس کمیشن آ گئی, جس کی ہیڈ اس وقت سندھ میں جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ رضوی صاحبہ ہے. وہ اپنے حساب سے دیکھیں, ہم روزانہ انہیں کہتے ہیں یہ ڈس اپیئرنس ہو گئی, یہ مسئلہ ہو گیا, ہم 3 دن میں ان کا ریسپانس لیتے ہیں. 3 دن میں لیٹر مل جاتا ہے SSP کو, DC کو کہ رپورٹ پیش کریں. لیکن ان کے اختیارات لمیٹڈ ہیں اور ان کی بجٹ لمیٹڈ ہے. اب دوسرا ادارہ ہے پروونشل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, جس کی ہیڈ نصرت شیری ہیں, جس کے ساتھ ہم مہک والے کیس میں جیکب آباد پہنچے, ملوکاؤں والے کیس میں سکھر چلے گئے, لیکن ان کے پاس بھی لمیٹڈ فنڈز ہیں. اب اس میں پرابلم کیا ہے, انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ بھائی پیرس پرنسپل کے حساب سے یہ ادارے سندھ گورنمنٹ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہوتے, ان کی بجٹیں اپنی ہوتی ہیں, ان کو گاڑیاں دو, آفیسیں دو, اسٹاف دو, کسی کے پاس اسٹاف نہیں. اب میں چھوٹا سا مثال دوں گا, سیمی بھی سن رہی ہیں, کہ اگر کسی عورت کے ساتھ خدا نخواستہ ریپ ہو جائے تو اس میں 10 سے 12 ادارے شامل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اس میں پولیس کام کرتی ہے اور کر بھی رہی ہے. FIR کاٹنا, میڈیکل کرانے کے لیے دوسرا ڈپارٹمنٹ میڈیکل آ گیا, اور تیسرے وقت پروسیکیوشن آ گئی جو اس کا کیس کورٹ میں لے جاتی ہے. پھر اس کے بعد فورینسک آ گئی, فنگر پرنٹس لی گئیں, ایگزامینیشنز کے لیے لیبارٹری لے گئے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, دارالامان, 12 ڈپارٹمنٹ ہیں. لیکن میں انفارچونیٹلی یہ کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی سندھ اور پاکستان میں پولیس کے علاوہ باقی اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا. اب یہ سچویشن ہے, یہ ادارے ہیں. نیشنل لیول پہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے جو ہمارا نیشنل ادارہ ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں کام کرے, وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس آف پاکستان ضرور ہے, لیکن پیرس پرنسپل کے تحت اسے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, اسے ریاست کے اداروں کے کام پہ بھی نظر رکھنی ہے, ہیومن رائٹس وائیولیشنز پہ بھی رکھنی ہے, اور رپورٹ نیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی کرنا ہے اور انٹرنیشنل کو بھی کرنا ہے. اب وہ ادارہ جو ہے وہ 1.5-2 سال سے بالکل ڈس فنکشنل ہے, اس کی باڈی جو ہے وہ پہلے ڈیزالو ہو چکی ہے, تو دوسرا وہ ممبرس نہیں اٹھائے گئے. یہ ایشوز ہمارے اس میں ہیں. اب تیسرا اسپیکٹ جو سندھ میں ہیومن رائٹس وائیولیشن کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ گورننس خراب ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے. اگر قبائلی جھگڑا ہو جاتا ہے 3 عورتیں مر جاتی ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جھگڑا مرد کریں گے, مریں گی عورتیں, جتنے بھی ایشوز ہوں گے وہ عورتوں کے ساتھ ہوں گے. اگر وہ مرد 3 مارے جاتے ہیں تو
परेशान भी औरतें वहाँ की रोजगार के हवाले से। ये गवर्नेंस का इशू जितना खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितनी खराब होगी, उतने ही जो है ह्यूमन राइट्स वायोलेट होंगे। अब इसमें अहम एक इशू है, वो सजेशंस भी है, हम कई दफा दे चुके हैं कि अगर सिंध में आपने ह्यूमन राइट्स को बेहतर बनाना है तो सीरियसली ओनली 100 पीपल आर नीडेड। 29 जिले हैं, 29 सेशन जज अच्छे आप रख लो, 29 जिले हैं, 29 आप एसएसपीज अच्छे रख लो, 29 जिले हैं, 29 डीसी रख लो, एक आप सेक्रेटरी अच्छा होम डिपार्टमेंट का रख लो, पूरी सिंध की गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, पूरे सिंध के ह्यूमन राइट्स ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा अहम इश्यू पे मैं अब आना चाहता हूं कि जब रियासत सही काम ना करे, अपनी तीनों जिम्मेदारियां ना निभाए और माफियाज एक्टिव हो, करप्शन भी हो, वहां ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का रोल इंपॉर्टेंट बनता है। ये सिंध ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क हमने सिंध में इसीलिए बनाया था कि अगर रियासत अपना काम नहीं कर रही तो हम आवाज उठाएं। और इस वक्त थरपारकर में जो है वो वहां से ह्यूमन राइट्स डिफेंडर आवाज उठाए, इस्लामाबाद में इश्यू हो जाए तो वहां से फिजा उठाए, कराची में हो जाए तो सीमी उठाए। इस पर अली नेक्स्ट उसमें आते हैं कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या बनता है, और इस पर जो है ना वो नेक्स्ट उसमें आते हैं। अभी ये थोड़ा सा हम इस पार्ट को कवर करें। सीमी में आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह अली साहब ने बताया कि इस वक्त कौन से इदारे काम कर रहे हैं और उनके क्या चैलेंजेस हैं और असल में उन इदारों को किस तरह होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि ये एक कमीशंस की तरह जो है वो नेशनल जो इदारे हैं जो कि स्टेटस ऑफ वुमेन पर काम कर रहे हैं, तो वो कमीशंस हैं और उनको जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आप भी हमें थोड़ा सा जो है वो इस पर वो बताएं कि कौन से इदारे हैं और क्या होना चाहिए और उनका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। फिर हम इस सारे अपने बहस को सम अप इस पर करेंगे कि हमारा और सिविल सोसाइटी का रोल क्या बनता है। सीमी, ओवर टू यू। ओके, देखिए इस वक्त हमारे पास कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, लेकिन जैसा अली ने बताया था उसके मेंबर ही नहीं है, क्योंकि लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल हो इन इदारों पे, लिहाजा वो इन इदारों को पनपने नहीं देते। और उसका तरीका कार क्या है? उनको पैसे मत दो, उनमें बंदे नहीं भर्ती करो, टालते रहो, तो वो खुद ही उनका काम खत्म हो जाता है। अब ये होता है कि हम 2-3 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 6 कदम पीछे खींचे जाते हैं। अब जिस वक्त मैं कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां की मेंबर थी, उस वक्त हम लोगों ने, ये शरफ का ज़माना था, हम लोगों ने लड़ाई कर करके कुछ इस बेसिक बनवाया था कि भाई इस कमीशन को अगर मुकम्मल तौर पे आज़ाद करना है तो क्या चीज़ें करनी होंगी। एक तो उसको परमानेंट करना होगा, ये नहीं कि 6 बंदे आए फिर निकल। उसके लिए हमने पूरा तरीक़ेकार बताया था कि किसी भी वक्त कमीशन लोगों से खाली ना हो। फिर ये है कि उन दिनों फिर हमने बहुत जिद्दोजहद करके जो रेप का पूरा कानून था वो हुदूद ऑर्डिनेंस से निकाल के वापस पीपीसी में डलवाया था। नहीं तो ये रेप के केसेस आज हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो हुदूद ऑर्डिनेंस में जिस तरह से जना बिल जबर को जना के अंदर दाखिल करके, और जो अजीब व गरीब किस्म के वो कानून थे, कम अज़ कम ये हुआ इसीलिए हुआ कि कुछ हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और हम लोग रोज़ काम करने को तैयार थे। हमें पैसों की परवाह नहीं थी, हम लोग खुद ही अपने पैसे दे के आते जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे कमीशन के पास। तो हम लोगों ने जोर लगा के, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देखिए फौजिया वक़ार जैसी खातून जो पंजाब कमीशन में थी, उनको हटा दिया आपने। कैसे किया जब वो इतना काम कर रही थी? ठीक है, इसी तरह से बाकी जो प्रोविंसेस में हैं, हमारे सिंध में भी है इस वक्त, उसमें अच्छी खवातीन भी हैं, लेकिन जैसा अभी अली ने बताया ना, उनके पास पैसे है ना, गाड़ियां हैं ना, कुछ है, ठीक है। तो आप, ये तो बड़ा आसान तरीका है, पैसे मत दो, अच्छे बंदे मत दो, काम ही नहीं होगा। और मैं अली से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, सही जगह अगर सही ट्रेनिंग और सही सोच वाले लोग आ गए तो बहुत जल्दी काया पलट सकती है। यहाँ तक कि अगर हमारे कवानीन भी इतने अच्छे ना हो, लेकिन अगर अच्छे लोग बैठे हो तो उनको तरीका आता है कि किस तरह से वो उन लोगों की मदद कर सके, इनको ज़रूरत है। तो इसके अलावा जो हमारी हम जो कहते हैं कि बाकी लोग कौन है, कौन से और इदारे हैं, तो बहुत इदारे हैं इस वक्त। ख़वातीन महाज़ अमल भी है, मैं भी उसकी कारकुन रही हूँ बहुत अरसे से, अभी भी हूँ। उसके ज़रिए हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, और आपने देखा होगा, और ये जो ख़वातीन महाज़ अमल किसी से नहीं डरते, उसके किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, हम लोग खुल के बात करते हैं वो बात जो दुरुस्त और सही है। और भी बहुत से इदारे हैं जो ख़वातीन की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अब इशू ये है कि जब इन इदारों को कहीं से पैसे नहीं मिलते, ख़ास तौर पे सरकारी इदारों को, तो फिर वो हमें अतिया देने वाले इदारे आ जाते हैं,
وہ پھر کچھ جب وہ کرتے ہیں تو پھر ہماری حکومت کہتی ہے دیکھیں یہ تو مغربی ایجنڈا پہ چل رہے ہیں. اسی طرح سے جو اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں سول سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، ان کے کام کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے، اتنی مشکلیں ان کے لیے بنا دی گئی ہیں کہ اب اس جگہ بھی فوجی آ کے اپنی تنظیمیں بنا رہے ہیں. بھائی ہر سوسائٹی میں ہر ایک فوج کا اپنا رول ہے، عدلیہ کا اپنا رول ہے، جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں سب کا اپنا اپنا رول ہے، اور سب کو اپنی جگہ بہترین کام کرنا چاہیے. لیکن سب اگر ایک دوسرے کے اس میں گھستے چلے جائیں گے، نہ اس کام کے لیے ریسورسز ہوں گے، نہ ان کو کام کرنے کے لیے جگہ دی جائے گی، نہ صحیح قسم کے لوگ لائے جائیں گے، تو پھر تو اس قوم کا وہی حشر ہونا ہے نا جو ہماری قوم کا اس وقت ہوا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو اچھے کام کر رہے ہیں، ابھی بھی جو غلط کاموں کے خلاف ہر وقت عمل پیرا ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو ابھی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تبدیلی کی طرف نہ جائیں. ادارے ابھی بھی ہم بنا سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی طاقت کو بڑا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی علی نے کہا، میں اگر کراچی میں آواز اٹھا رہی ہوں تو آپ فضا اسلام آباد میں ہیں، تو علی کہیں اور ہے. ہم سب اپنی اس آواز کو ملا کے بڑا کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں سیاست سے اٹھ کے، سیاست سے بالادست ہو کے کرنا پڑے گا. یہ بات بہت ضروری ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو الٹی سیدھی جماعتوں کے ساتھ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ تو اردو اسپیکنگ ہیں تو آپ تو ایم کیو ایم ہیں. علی آپ سے کہتے ہوں گے آپ تو سندھی ہیں تو آپ تو پی 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 ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں اٹھ کے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہم یہ بات کریں کہ ہم پورے پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم یہاں کے ہر پسی ہوئی خاتون اور ہر پسے ہوئے مرد کی بات کر رہے ہیں. رائٹ، بالکل صحیح بات ہے، اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور جیسا کہ علی نے بڑے اچھے اسٹیٹسٹکس دیے کہ صرف 100 لوگ جو ہے اور جو ہے وہ اتنی آبادی میں جو ہے وہ 100 لوگ تو کمیٹڈ ہوں گے، ضرور ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، مگر ان کو پراپر طریقے سے جوڑ کر اور چلانے کی ضرورت ہے. علی آپ کی طرف آ رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ اسی کو ہی ہم کنٹینیو کریں کہ سول سوسائٹی کا رول جو ہے اس سارے اس میں کیا بنتا ہے. فضا، سول سوسائٹی کی طرف آتے ہیں. 100 لوگوں والی پوائنٹ پہ میں ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ابھی ایک کمیٹی بنائی تھی ہائی لیول کی، جس میں سارا ملکانی تھیں ایڈوکیٹ، اور اس کا ممبر مجھے بنایا گیا تھا، اور ایک سیشن جج صاحبہ تھی، امیر شیخ صاحب ایس ایس پی تھے، اور ہوم سیکرٹری صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ عورتوں کے خلاف یہ کرائم اگینسٹ ویمن کیسے روکے جائیں، تشدد کیسے روکا جائے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری ریکمنڈیشن 100 لوگوں والی میں سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ 100 لوگ ہوں اور 29 ایس ایس پی ہم سندھ کو دے رہے ہیں، ہر ضلع میں ایک ایس ایس پی ہوتا ہے، تو 29 میں سے اگر 14 عورتیں ہوں گی ایس ایس پیز، تو وہاں کرپشن بھی کم ہوگی. گٹکا، ڈرگس، یہ بالکل ہم نے پریکٹیکلی ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز دیکھا ہے کہ وہاں کرائم کم ہوتا ہے، برائبری کم ہوتی ہے. تو یہ ریکمنڈیشن ہے. لیکن اے ایس پیز جو بیٹھی ہوئی ہیں، سوائی عزیز تالپور صاحبہ اس وقت کسی بھی عہدے پہ نہیں ہیں، یہ ہیں تو سائڈ پہ ہیں، پہلے سجاول کی تھیں. میں پریکٹیکل ایگزامپلس اس لیے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے، اب وہ ابڑو صاحبہ جو ہیں وہ بھی زائدہ ابڑو ہیں، وہ کسی جگہ پہ ابھی پوسٹڈ تھی لیکن اب نہیں ہیں. تو یہ جتنی بھی اے ایس پیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ضلعوں میں لگایا جائے تاکہ کرائم اگینسٹ وومن جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ وومن کم ہوگا. اب آتے ہیں سول سوسائٹی کے رول پہ. دیکھیں، سول سوسائٹی کے لوگ جب پہلے انسانی حقوق اور سوشل جسٹس پہ کام کرتے تھے، سوشل ورک کرتے تھے، تو وہ ایکٹیوسٹ کہلاتے تھے، سوشل ورکر کہلاتے تھے. لیکن یو این نے اپنے ایک ریزولوشن کے ذریعے اب ان کا نام اور مینڈیٹ تبدیل کر دیا. اب وہ ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز، اور وہ ان کا ایک لیگل رول ہے. ان کا لیگل رول یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ سپورٹر ہیں، اسٹیٹ جو ہیں ان کو ہیومن رائٹس میں مدد دیں گے. اگر مٹھی میں کارونجھر کا پتھر اٹھایا جا رہا ہے تو وہاں وہ پتھر روکنے کا کام کسی ریاست کے ادارے نے نہیں کیا، وہاں کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر نے سوشل میڈیا پہ رکھا کہ پتھر چوری ہو رہا ہے، مافیا کر رہی ہیں، اس لیے روکا وہ. اور اگر اس پہ پٹیشن دائر ہوئی تو وہاں کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر نے کی. ریسرچ گارڈن یہاں کا جو تھا میرپور خاص کا، اس کو اگر کاٹا جا رہا تھا تو اس کے خلاف پٹیشن ہم نے داخل کی. تو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جہاں جہاں جس ضلع میں ہیں، پہلے تو وہ وہاں جتنے بھی ایشوز ہیں، عورتوں کے ہوں
हारियों के हों, मजदूरों के, उस पर खड़े हो जाएं। ये हैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की क्वालिफिकेशन ये है कि वो खुद क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना करते हों और वो क्रिमिनल ना हो। अब आते हैं कि उनका रोल प्रोविंशियल लेवल पे क्या होता है। अगर जैकबाबाद से लेकर कराची, मिट्टी, हैदराबाद तक वो एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, जिस तरह हम सिंध ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, तो रोजाना हम डेली बेसिस पे हम ये शेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और क्राइम हो रहे हैं। हम वो फिर एसएसपीज के साथ शेयर करते हैं, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ शेयर करते हैं। अब ये हुआ हमारा प्रोविंशियल रोल। नेशनल लेवल पे अगर कोई हमें इश्यू है, पंजाब में किसी का प्रोटेक्शन करना है या पंजाब वाले को यहाँ करना है, तो हम वहाँ हमारे जो लाहौर के ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं उनके साथ, बलूचिस्तान में उनके साथ शेयर कर लेते हैं। अब पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में बताता चलूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के बारे में है क्या। यूएन ने जब ये रेजोल्यूशन पास किया था तो पाकिस्तान नेशनल, पहले तो वो जब इलेक्शन में खड़ा होता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, तो पाकिस्तान कहता है कि मैं ह्यूमन राइट्स को इस तरह कर दूंगा, मैं ह्यूमन राइट्स में ये बेहतरी लाऊंगा, जिस तरह इलेक्शन में हर उम्मीदवार कहता है। लेकिन जब वो इलेक्शन पाकिस्तान जीत जाता है, इस दफा तीसरी मरतबा पाकिस्तान जीता है, तो उसके बाद पाकिस्तान की कमिटमेंट वीक हो जाती है और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान चाइना और रशिया के साथ खड़ा होता है जहां जहां ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की बात आती है। यहाँ अगर उस पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और सिविल सोसाइटी के लिए जो पाकिस्तानी हुकूमत की शायद मुझे लगता है कि सिस्टम कट गया। जी जी डिफेंडर्स का प्रोटेक्शन करने के लिए, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए उनको फंड्स की आजादी होनी चाहिए। वो इंटरनेशनल फंडिंग भी ले सकें, ऑडिट जरूर दें लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग भी ले सकें, उन्हें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, उनको इदारों का हिस्सा बनाया जाए, डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज में उनका रोल होना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स में बताता चलूं कि कभी कभी जर्नलिस्ट समझते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नहीं है। अब मैं समझता हूं कि जो नर्स कहीं पे सेहत के इदारे में किसी को सपोर्ट कर रही है तो वो भी वुमेन राइट्स डिफेंडर है। तो इस तरह से जो है ये डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का रोल बनता है। इसमें आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ औरतें काम करती हैं उनके प्रोटेक्शन हम ज्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन नीड्स हमसे ज्यादा होती हैं और वो स्पेशल नीड्स होती हैं। सो दे डिजर्व मोर प्रोटेक्शन एंड स्पेशल प्रोटेक्शंस। थैंक यू वेरी मच अली। बस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सीमी आखिर में जो है वो आज का मैसेज 16 डेज एक्टिविज्म के इख्तितामी दिन पर आपका जो है वो मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पे जो तहरीकें चल रही हैं ख़वातीन के हुकूक़ को इंसानी हुकूक़ बनाने की और तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देने की, उसमें हमें अपना हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हम इनफरादी तौर पे डालें, अपनी तंजीमों के ज़रिए डालें, अपने मुल्क के ज़रिए डालें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रही हूँ कि इस वक्त एक तहरीक है, एक बैनुल अक़वामी तहरीक है जिसका नाम है एवरी वुमन ट्रीटी, और ये 7 साल पहले शुरू हुई थी और मैं शुरू से इसके साथ मुंसलिक हूँ। और मैं ना सिर्फ पाकिस्तान को देख रही हूँ बल्कि जो ग्लोबल इसकी स्टीयरिंग कमेटी है उसकी मैं को चेयर हूँ, फाउंडर को चेयर। आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस। हमारा मकसद ये है कि यूएन में एक ट्रीटी हो टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, जो सीडो को बहुत आगे लेके चले। सीडो डिस्क्रिमिनेशन पे रुक गया था, हम लोग स्टॉपिंग ऑफ वायलेंस पे जाना चाह रहे हैं। इसके लिए जो अफ्रीका ब्लॉक है, फरवरी में उनकी मीटिंग है इसके ऊपर, जिसके बाद वो इसको यूएन में लेके जाएंगे। तो मुझे पता है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो पाकिस्तान और बहुत से दूसरे ममालिक में बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, ये सब तो हमारे दीन ने हमें दे दिया, या हमारी तहजीब ने हमें दे दिया, या हमारे मुल्क के कानून ने हमें दे दिया, और कुछ किसी काम की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे वो ये इस्तेमाल करेंगे, कुछ ये कहेंगे कि ये सब औरतों के पास पहले से है और अगर इनको और कुछ दिया जाएगा तो फिर हमारी तहजीब तबाह हो जाएगी। तो इन चीज़ों को सामने रख के मैं फिर भी आप सबसे कह रही हूँ कि ये जो इस वक्त ट्रीटी है, ग्लोबल ट्रीटी, इसमें साथ आए, क्योंकि अगर ये हो गया तो तमाम मुल्कों को इस पे साइन करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ना करें, जैसे सीडो के वक्त भी पाकिस्तान की बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे,
پھر بھی کم از کم کوئی تو ہمارے پاس کوئی ایک طریقہ تو ہوگا جس سے ہم پیمائش تو کریں کہ ہر ملک میں خواتین کے جو رائٹس ہیں اور جو تمام انسانوں کے رائٹس ہیں وہ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. یہی میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے. Thank you very much, Simi, and we wish every woman pretty all the best. اور hopefully بہت جلد جو ہے وہ ہم سب مل کر جو ہے یہ وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے اس کے UN سے جو ہے اس کا فریم ورک بنوا کر اور ضرور جو ہے وہ ہم یہ کامیابی بھی حاصل کریں گے CEDAW کی طرح. علی پل صاحب آپ کا آج کے لیے میسج. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ we all should remember our duties towards state, towards other citizens, اور پھر اس کے بعد ہم کلیم کریں اپنے ہیومن رائٹس. اور ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ نو ڈسکرمنیشن والا. اگر آپ نو ڈسکرمنیشن والا پرنسپل اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ کو ہیومن رائٹس کی یونیورسلٹی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اور وہ پریکٹس میں بھی آ جائے گی. اور آخری میں یہ کہوں گا کہ میچ یور ورڈس ود یور ڈیڈس. اگر آپ ہیومن رائٹس ریئلی فالو کرتے ہیں تو برنگ اٹ ان یور اون پرسنل لائف. اور باقی یہ ہے کہ جتنے انسٹیٹیوشنز پاکستان نے کنونشن سائن نہیں کیے ان میں ڈس اپیئرنس کا کنونشن ہے. ریاست کو ہم یہ کہیں گے پاکستانی ریاست کو وہ سائن کرے, روم اسٹیچو سائن کرے, اور جتنے رہے ہوئے ہیں وہ سارے کرے, اور ریفیوجی کنونشن بھی کرے, اسٹیٹ لیسنس کنونشن بھی کرے, یہ سارے کرے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ سیمی, تھینک یو ویری مچ علی پل صاحب. اور حاضرین, آج کا ہمارا دن 10 دسمبر بہت ہی اہم دن, انسانی حقوق کا عالمی دن اور 16 days ایکٹیویزم آن وائلنس اگینسٹ ویمن کا آج اختتامی دن ہے. آئیے آج ہم خود سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ we all are human rights defenders, so we are standing with the human rights which are the universal rights. Thank you very much. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ تھینک حافظ. یو. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.